Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start our lecture 2, and the topic of the lecture 2 is developing marketing strategies and plan. So today we will discuss about the marketing strategies and how we can make marketing plans. Chapter questions are: how does marketing affect customer value? We want to know what will be the impact of marketing and how we can create customer value. From marketing point of view, that is very important. This is the basic expectation from a marketer that he can create value for customer. The second question that we will address in today's lecture is: how is strategic planning carried out at different levels of the organization? Basically, here we will find out how the different management hierarchy can contribute into the strategic planning. Question number 3: what does a marketing plan include? We have a detailed discussion about what is marketing plan. We will discuss the contents of the marketing plan, different components of the marketing plan. So at the end of today's lecture, at least you have a very good idea about what is marketing plan. Even inshallah you can make your own marketing plan. So let's start marketing and customer value. As I mentioned earlier, marketing start from customer and end at customer. Whatever we as a marketer we are doing only for the customers. So here we will discuss marketing and customer value, and marketing involves satisfying customer needs and wants. The basic objective of marketing is to understand the wants and needs of the customer and then to fulfill them in such a way where the customer feel comfortable and we have a satisfied customer. So this is the marketing and customer value, and the task of any business is to deliver customer value at a profit while being socially responsible. Definitely we are providing a product to our customer, we are charging a price to him, but we expect we should generate a reasonable profit. And one more thing, we should be socially responsible. Again, this is a term that we are using nowadays very commonly, socially responsible. Socially responsible means the community in which you are doing the business, you take care of that community. Your only objective is not to generate or maximize profit. In simple words, कि आप जिस सोसाइटी में, जिस कम्युनिटी में आप काम कर रहे हैं, उस कम्युनिटी का, उस सोसाइटी का ख्याल रखें. वहाँ पर कोई ऐसा काम, कोई आपके प्रोसेस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपका जो वेस्ट है, वो वेस्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो. तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो your organization is a socially responsible organization. Next, basically there are two views of the value delivery process. One is the traditional physical process sequence. And what is traditional physical process sequence? In simple words, it's comparatively more simple process. Let's see what is in this. This process consists of, the first part is make the product. The first task being a marketer is to make a product. And how you will make? First, design product. Second, procure. You will design
naturally whatever you are designing, you need some ingredients, raw material, so you will procure the materials from the market. And the third is make, then you develop a product. So in traditional physical process sequence, the first step is make the product, and this process further divided into 3 subcategories. اور وہ کیا ہیں؟ the first one is design product. پہلے آپ پروڈکٹ کو ڈیزائن کریں کہ آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں. پھر یہ کہ جو بھی آپ نے ڈیزائن کیا نیچرلی اس کے لیے آپ کو کچھ را مٹیریل، کچھ انگریڈینٹس کی ضرورت ہے. وہ کون سے انگریڈینٹس ہیں، آپ کہاں سے ان کو حاصل کریں گے، کس پرائس پہ آپ اس کو خریدیں گے، اس کا سورس کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ پروکیورمنٹ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ڈیزائن بھی آ گیا، آپ نے را مٹیریلس بھی لے لیے ہے، اور اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ٹاسک کیا ہے کہ یو ول ڈیولپ اے پروڈکٹ. سو دس از دی 3 اسٹیپ فیز آف دا میک دی پروڈکٹ. دین دی سیکنڈ، ان سیکنڈ اسٹیج سیل دی پروڈکٹ. آپ نے پروڈکٹ بنا لی ہے، اب آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ آپ نے اس پروڈکٹ کو بیچنا ہے. اب اس میں جو سے آپ کے پاس کون کون سے اسٹیپس آتے ہیں. پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ہے آپ کی پرائس. آپ نے جو پروڈکٹ بنائی ہے آپ اس کے اوپر ایک پرائس ٹیگ لگائیں گے. اس کے لیے پرائسنگ اسٹریٹجیز ہیں، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ آپ کیسے پرائز اس کی ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن یہاں پر جو چیز ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کو پرائس کرنا، اور پرائسنگ اس قسم کی ہو کہ جو مارکیٹ میں بھی ایکسیپٹیبل ہو، اور اس کے اوپر آپ کا ایک ریزنیبل پروفٹ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ سارا کچھ آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ ٹو جنریٹ پروفٹ. یو ہیو اے سرٹن مارجن آن یور پروڈکٹ. سو in the second step, the sell the product, the first task is to decide a price for your product. Second, price tag لگ گیا آپ کے پروڈکٹ کے اوپر. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس پروڈکٹ کو آپ نے سیل کرنا ہے. This is the second task. اور جو تھرڈ ٹاسک ہے، آپ کو ایڈورٹائز کرنا پڑے گا، آپ کو پروموٹ کرنا پڑے گا. آپ نے پروڈکٹ کی پرائس ڈیسائیڈ کر دی، اب آپ اس کو بیچنے جا رہے ہیں. بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کیا نام ہے، اس کو ایڈورٹائز کرنا پڑے گا، اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو انفارم یور کسٹمرز اور دا ٹارگیٹ مارکیٹ کہ دس پروڈکٹ از اویلیبل. اینڈ فائنلی سیل دی پروڈکٹ. ڈسٹریبیوشن. You need a distribution network from where your product will move from manufacturing to the ultimate customers. پھر اس کے بعد سروسز، آفٹر سیل سروسز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کیا سروسز دے رہے ہیں ٹو یور کسٹمر. تو یہ جو ہے کیا نام ہے، ٹریڈیشنل فزیکل پروسیس سیکوینس ہے. بہت سمپل سا یعنی کہ پروسیس ہے، جس کو ہم نے براڈلی ٹو کیٹیگریز میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک ہے میک دی پروڈکٹ، کہ سب سے پہلے آپ نے پروڈکٹ بنانی ہے. پروڈکٹ بنانے کے لیے کیا ہے، نیچرلی آپ اس کو ڈیزائن کریں گے، اس کے لیے آپ را مٹیریل خریدیں گے، اس کے بعد اس کو پروڈیوس کریں گے. اسی طرح جو ہے آپ کی جب ایک پروڈکٹ آپ نے بنا لی ہے، آپ نے ڈیولپ کر لی ہے، آپ کا جو نیکسٹ ٹاسک جو ہے وہ یہ کہ آپ نے اس پروڈکٹ کو بیچنا ہے. اب آپ اس پروڈکٹ کو کیسے بیچیں گے؟ اس کے لیے نیچرلی آپ کو اس پہ ایک پرائس ٹیگ لگانا پڑے گا. پرائس ٹیگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں اپنی کاسٹ بھی کور کر رہے ہیں، اس کے اوپر ایک ریزنیبل پروفٹ بھی جنریٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پرائز آپ اس پہ پرائس ٹیگ لگا رہے ہیں دیٹ از ایکسیپٹیبل ٹو دا مارکیٹ ایز ویل، کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ پرائز اس پروڈکٹ کی دینے کو تیار ہو. اور پھر یہ ساری چیزیں جو سی ہیں، آپ کے جو پروڈکٹ کے فیچرز ہیں یا اس کی پرائسنگ ہے یا اس کی جو اویلیبلٹی ہے، یہ کیسے پتہ چلے گی کسٹمر کو. اس کے لیے ہم ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں، ہم پروموشنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایڈورٹائزنگ کی کیا ہے، اس کی میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پروموشنز کیسے ہوتی ہیں، اس کے بہت سارے سٹیپس ہیں، جو کہ جب ہمارا ایڈورٹائزنگ اور پروموشن کا لیکچر آئے گا ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے اور ہم سب کچھ اس میں ڈسکس کریں گے. یہاں پر صرف یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹریڈیشنل فزیکل پروسیس میں کون کون سے سٹیپس انوالو ہیں.
اور پھر جو آپ کی پروڈکٹ کو ایک جگہ سے الٹیمیٹ کنزیومر تک پہنچانے کے لیے آپ کو ڈسٹریبیوشن چینلز کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں آپ کے کیا نام ہے ہول سیلرز ہیں، ریٹیلرز ہیں، ایجنٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. پھر سروسز، کہ نیچرلی آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ آپ کیا سروسز دے رہے ہیں، کوئی وارنٹیز دے رہے ہیں، اگر کیا نام ہے چیز خراب ہو جاتی ہے یا کسٹمر کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو آپ کی ایز اے کمپنی آپ کی کیا پالیسی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور یہ سارا جو ہے کیا ہے، یہ ٹریڈیشنل فزیکل پروسیس سیکوینس ہے. اس کے مقابلے میں جو دوسرا جو ہم ایک اور جو یوز کرتے ہیں سسٹم، دیٹ از ویلیو کریشن اینڈ ڈلیوری سیکوینس. آئیں دیکھتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے. ٹریڈیشنل تو ہم نے کور کر لیا ہے، اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ویلیو کریشن اینڈ ڈلیوری سیکوینس میں کیا فرق ہے. ویلیو کریشن اینڈ ڈلیوری سیکوینس جو ہے وہ سٹارٹ ہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ چوز دی ویلیو. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایسی کیا چیز آفر کرنے چاہ رہے ہیں، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی بیس پر ایک کسٹمر جو ہے ہماری پروڈکٹ کو وہ بائی کرے گا. ٹھیک ہے، تو چوز دی ویلیو میں آگے اس کے اپنے سٹیپس ہیں. دا فرسٹ ون از کسٹمر سیگمنٹیشن. ہمیں معلوم ہے کہ ساری مارکیٹ جو سی ایک جیسی نہیں ہوتی. ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس مارکیٹ کو ہم سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اسے ہم سیگمنٹیشن کرتے ہیں. سیگمنٹیشن مینز کہ آپ ان کے کامن انٹرسٹ دیکھتے ہیں، کسی ایک فیکٹرز کی بیس پہ آپ ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سیگمنٹس میں سے جس سیگمنٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ سیگمنٹ جو ہے اٹ کین بی یور ٹارگٹ مارکیٹ، آپ اس کو چوز کرتے ہیں. سیگمنٹیشن پر بھی ہمارا ایک پورا لیکچر ہے، تو اس میں ہم کور کریں گے کہ سیگمنٹیشن کن کن بیسس پر ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے کہ آپ کی جو پوری مارکیٹ ہوتی ہے وہ ساری ایوری باڈی از ناٹ انٹرسٹڈ ان یور پروڈکٹ، سو یو ہیو ٹو چوز ہاؤ یو ول چوز. آپ اس کو اسی طرح ہی سلیکٹ کریں گے کہ پہلے آپ ان کو ڈیوائڈ کریں گے انٹو ڈفرینٹ گروپس، سیگمنٹ میں ڈیوائڈ کریں گے. تو دس از کسٹمر سیگمنٹیشن. نیکسٹ جو سا اس میں ہے مارکیٹ سلیکشن فوکس. جب آپ کیا نام ہے سیگمنٹیشن کر لیتے ہیں، سیگمنٹیشن کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے. آپ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور آپ اسی ہی پہ فوکس کرتے ہیں. اور وہ جو ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے وہ وہی ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے جس کے انٹرسٹ جو ہیں آپ کی پروڈکٹ کے فیچرز کے ساتھ میچ کرتے ہوں، جن کو آپ کی پروڈکٹ سوٹ کرتی ہو. چوز دی ویلیو میں جو تھرڈ اسٹیپ ہے دیٹ از ویلیو پوزیشننگ. اب ہم اس میں کیا ہے، یہ جو مین کیٹیگری ہے دیٹ از چوز دی ویلیو، کہ ہم ویلیو چوز کر رہے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے کہ ہم نے ویلیو پوزیشن کرنی ہے کہ سپوز ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کی ورتھ اور ویلیو کیا ہے. کیا یہ بہت ہائی کوالٹی پروڈکٹ ہے، کیا یہ ایک آرڈنری پروڈکٹ ہے، کیا یہ ایک لوور پرائس پروڈکٹ ہے، یا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی بیس پہ جو ہے ایک پرٹیکولر ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے اس میں اپنا انٹرسٹ شو کرے. تو جو ویلیو پوزیشننگ ہے دس از دی لاسٹ اسٹیپ آف دا چوز دی ویلیو. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نے کیا نام ہے ویلیو چوز کر لی تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ آپ نے وہ جو بھی آپ نے سپوز یو وانٹ ٹو کریٹ اے ویری ہائی ٹیک ویری گڈ کوالٹی پروڈکٹ، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ پھر اس کے اوپر ورکنگ کریں گے. پرووائڈ دی ویلیو، کہ ہاؤ یو ول ڈیولپ دیٹ ویلیو انٹو یور پروڈکٹ. سو پرووائڈ دی ویلیو. پرووائڈ دی ویلیو میں فرسٹ جو ہے اگین وہی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. اب آپ کے مائنڈ میں ایک جو ہے وہ ویلیو ہے، اب آپ نے جو پروڈکٹ ڈیولپ کرنی ہے وہ اسی ہی ویلیو کے مطابق ہونی چاہیے. سپوز اگر آپ کا یہ ہے کہ جی آپ نے ایک بہت ہائی کوالٹی کی موسٹ سفسٹیکیٹڈ وتھ لیٹسٹ فیچر، تو پھر آپ کی پروڈکٹ اس کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم کیا نام ہے لوور اینڈ پر جائیں گے، وی ول پروڈیوس این آرڈنری پروڈکٹ، ٹھیک ہے، ود منیمم فیچرز ایٹ اے لوور پرائز،
ٹھیک ہے. اگر آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ جو سی ہے اس قسم کی ہے یا آپ کی یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کام کرنا چاہتے ہیں, تو پھر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں بھی آپ نے یہ ساری چیزیں جو سی ہیں اس میں ایڈ کرنی ہے. اسی میں پھر جو سا ہے نیکسٹ اسٹیپ جو سا ہے پرووائڈ دی ویلیو. سروس ڈیولپمنٹ, آپ اپنی پروڈکٹ کے ساتھ کون کون سی سروسز پرووائڈ کریں گے, اس سٹیج پر آپ اس کا بھی ڈیسیجن لیں گے. پھر اس کے بعد پرائسنگ, وہی سٹیپ ہے کہ جب آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ جب آپ کی تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر آپ ایک پرائس ٹیگ لگاتے ہیں, اور وہی جو بات ہم نے پہلے کہی تھی کہ پرائس ٹیگ جو سا ہے اس میں کیا نام ہے آپ کی کاسٹ بھی کور ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی ایک ریزنیبل پروفٹ بھی آپ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایز اے کمپنی آپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا پروفٹ اس پہ جنریٹ کرنا ہے. اور تھرڈ جو ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے, آپ کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے, اس کے لیے بھی وہ پرائس جو سی ہے وہ ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے. دے آر ریڈی ٹو بائی یور پروڈکٹ ایٹ دیٹ پرائس. تو یہ جو سے ہیں یعنی کہ سمپل جو چیزیں ہیں پرائسنگ میں وہ یعنی کہ یہی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی سورسنگ مارکیٹنگ, سورسنگ میکنگ, کہ آپ اس کے کیا نام ہے سورس فائنڈ کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے را مٹیریل لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آئیں گی پرووائڈ دی ویلیو. اور اسی میں جو سا لاسٹ اسٹیپ ہے اگین ڈسٹریبیوٹنگ سروسنگ, کہ آپ اپنی سروسز کو جو ہے وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے. آپ کے کیا نام ہے اگر کیا نام ہے ان کو سروسز چاہیے تو وہ کیسے ان کو اویلیبل ہیں. آپ کے سارے کسٹمر جو سے ہیں اگر آپ کی کوئی سروس اویل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے اویل کریں ان سروسز کو. تو یہ سارے چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کور کریں گے انڈر دا پرووائڈ دی ویلیو میں. اچھا, اس کے بعد جو سا اس میں جو سا نیکسٹ جو سا کمیونیکیٹ دی ویلیو. دیکھیے ایک بہت سسٹمیٹک سا پروسیس ہے جس میں پہلے آپ نے کیا کیا, آپ نے چوز دی ویلیو, آپ نے ویلیو چوز کی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ پرووائڈ دا ویلیو, کہ آپ نے جو ویلیو سلیکٹ کیا اس کو آپ انکارپوریٹ کر رہے ہیں انٹو یور پروڈکٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب آپ نے جو بھی ویلیو کریٹ کی ہے, اب کسی کو تو نہیں معلوم کہ اس پروڈکٹ کے اندر اس میں کون سی ویلیو ہے, تو آپ وہ کمیونیکیٹ کریں گے, وہ پاس آن کریں گے ٹو یور کسٹمر. اور وہ آپ کیسے کریں گے؟ تھرو سیلس فورس. سپوز اگر آپ کی کیا نام ہے سیلس ٹیم ہے, آپ ان کو بریف کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ جی ہماری نئی پروڈکٹ ہے, اس میں یہ فیچرز ہیں, اور اپنے کسٹمرز کو بتانا ہے, اور اس بیس پہ آپ نے یہ پروڈکٹ سیل کرنی ہے. یو ول شیئر, یو ول انفارم دیم. ٹھیک ہے, یو ول کمیونیکیٹ دیم کہ جی اوکے دس از اے ویری ہائی کوالٹی پروڈکٹ ہیونگ دیز سارٹ آف دا فیچرز اینڈ اٹس ویری ریلائبل. And we are providing so many services like 1 year warranty ہے, parts اس کے اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی جو سروسز ہیں. اب یہ ساری چیزیں کس طرح ہیں کہ ہاؤ یو ول کمیونیکیٹ. نمبر 1 تھرو سیلس فورس. نمبر 2 سیلس پروموشن. سیلس پروموشن میں وہ بھی آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اگین آپ کے کسٹمرز جو سے یعنی کہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تھرو سیلس پروموشن, تو آپ اس کے تھرو بھی ہے کہ آپ ان کو کوئی انسینٹیو دے سکتے ہیں. سیلس پروموشن کی بہت سارے ٹولز ہیں جس میں فری سیمپلنگ بھی آتی ہے, اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ بھی آ سکتا ہے, اس میں کیا نام ہے آپ کے کیا نام کوئی کمپٹیشنز بھی ہو سکتے ہیں, لکی ڈراز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوپنز اس میں آتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کیا نام ہے سیلس پروموشن میں ہم یوز کر سکتے ہیں. اور ان کا الٹیمیٹ میں آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے ان ساری سیلس پروموشن کا؟ ان کا صرف ایک ہی آبجیکٹیو ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں مارکیٹ میں, اور کسٹمر کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ کسٹمر آپ کی پروڈکٹ کو میں انٹرسٹ شو کرے, نہ صرف انٹرسٹ شو کرے بلکہ آپ کی پروڈکٹ کو وہ بائی کرے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ شیلف پہ پڑی ہوئی ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے, نہ کوئی اس کو بائی کر رہا ہے, نہ کوئی اس کو یعنی کہ وہاں پر اسی کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھرو سیلس فورس اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ جی اس پروڈکٹ میں کیا ویلیو ہے, وائی یو وانٹ ٹو بائی, ہاؤ اٹ کین ہیلپ یو. سملرلی یو ول یوز ڈفرنٹ سیلس پروموشن ٹیکنیکس ٹو انٹروڈیوس یور پروڈکٹ, اینڈ نو ڈاؤٹ definitely advertising. You will use different advertising channels, medias,
یہ جس کے تھرو آپ کمیونیکیٹ کریں گے کہ جی یہ جو پروڈکٹ ہے یہ اویلیبل ہے اینڈ اٹس اے ویری گڈ کوالٹی پروڈکٹ اور ہیونگ دیز فیچرس. سو دس از اے ویلیو کریشن اینڈ ڈیلیوری سیکوینس, جس میں ہم لوگ نے 3 اسٹیپ ہیں: چوز دی ویلیو, پرووائڈ دی ویلیو, کمیونیکیٹ دی ویلیو. اب یہاں پر ایک اور یعنی کہ میں آپ کو چیز بتانا چاہوں گا کہ جو چوز دی ویلیو ہے دیٹ از اے اسٹریٹجک مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, دیکھیں چوز دی ویلیو میں کیا ہے کہ آپ اپنی یعنی کہ سیگمنٹیشن کر رہے ہیں, کسٹمر سیگمنٹیشن کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے اپنی ایک مارکیٹ سلیکٹ کرنی ہے, ٹارگٹ مارکیٹ. اس کے بعد آپ نا ایک ویلیو پوزیشننگ پہ کام کر رہے ہیں کہ جی ہماری پروڈکٹ جو سی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروڈکٹ وہ کیسے ڈفرینٹ ہے, اس میں ایسی کیا خاص بات ہے, ہم نے اس میں کیا ویلیو ایڈ کی ہے. اور یہ سارے جو ڈیسیجن جو سے ہیں یہ لانگ ٹرم ڈیسیجنز ہیں, اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دس از اسٹریٹجک مارکیٹنگ. اس کے مقابلے میں جو اس کے بعد کے جتنے بھی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹیکٹیکل مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ جو اسٹریٹجک مارکیٹنگ ڈیسیجن ہوتے ہیں یہ موسٹلی جو ہے ٹاپ مینجمنٹ اس کا ڈیسیجن لیتی ہے, یعنی کہ دوز ہو آر ان چارج, دوز ہو آر ہیڈنگ دی کمپنی, دے ول ڈیسائیڈ کہ جی اوکے ہم نے کون سے سیگمنٹ کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے, ہم نے اپنی پروڈکٹ کی کون سی ویلیو جو سی ہے اس کو یعنی کہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروانا ہے. اور اس کے بعد جب یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جتنے بھی ہیں جیسے پرووائڈ دی ویلیو میں جتنے آپ کے کمپوننٹس آ رہے ہیں, یہ کمیونیکیٹ دی ویلیو میں آپ کے جتنے کمپوننٹس آ رہے ہیں, یہ سارے آپ کا ٹیکٹیکل مارکیٹنگ ہے جو کہ اس سے لو لیول کے جو لوگ ہیں وہ ان پہ کام کریں گے, وہ ان چیزوں کے پلانس بنائیں گے, اسٹریٹجیز بنائیں گے, ڈیسیجنز لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہی ہم نے بھی 2 یعنی کہ ہم نے ویلیو کریشنز کی بات کی ہیں, ایک آپ کا جو سا ٹریڈیشنل جو ہے اور دوسرا جو ہے ویلیو کریشن ہے. اس کے بعد ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از واٹ از دی ویلیو چین. ہم بات کر رہے ہیں ویلیو ویلیو ویلیو, تو ویلیو چین کیا ہے؟ دی ویلیو چین از اے ٹول فار آئیڈینٹیفائنگ ویز ٹو کریٹ مور کسٹمر ویلیو. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی کیا ہے, کیا نام ہے, یعنی کہ ہم مور کسٹمر ویلیو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ہم ایک ٹول یوز کرتے ہیں. بیکاز ایوری فرم از اے سنتھسس آف پرائمری اینڈ سپورٹ ایکٹیویٹیز perform to design, produce, market, deliver and support its product. اب یہ جو ہم یعنی کہ نیکسٹ سلائڈس میں ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں ہم ویلیو چین کو کہ واٹ از ویلیو چین. ویلیو چین یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان میں سے کچھ ڈپارٹمنٹ جو سے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی دے آر رسپانسبل فرام دا پرائمری ایکٹیویٹیز, کچھ کو ہم کہتے ہیں کہ جی دے آر پارٹ آف دا سپورٹ ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, اور جب تک یہ سارے ڈپارٹمنٹ مل کر اکٹھے مل کر کام نہیں کریں گے they will not be able to provide a value to the customer. So value chain analysis, we want to know what is value chain analysis, the way in which primary and support activities are combined in providing goods and services and increasing profit margin. Again value chain analysis جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ واٹ از ویلیو چین. ٹول ہے جس میں یعنی کہ آپ کی 2 طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پرائمری ایکٹیویٹیز اینڈ سپورٹنگ ایکٹیویٹیز. اور یہ جو سی ہیں ابھی ہم نیکسٹ سلائیڈ میں جا کے اس کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کی پرائمری ایکٹیویٹیز جو سی ہیں وہ آپ کی آ رہی ہیں ایکس ایکسس پر آ رہی ہیں جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے. سپورٹ ایکٹیویٹیز آپ کی جو سی ہیں وہ ورٹیکل ڈائریکشنز میں آ رہی ہیں. اور یہ جو ہے یہ ویلیو چین انالیسز ہے اور ہم کیا نام ہے اس کو یوز کرتے ہیں یہ ٹو کریٹ ویلیو. فرسٹ وی ول ڈسکس دی پرائمری ایکٹیویٹیز. یہ پرائمری ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ اچھا, پرائمری ایکٹیویٹیز میں جو سا فرسٹ اسٹیپ ہے دیٹ از ان باؤنڈ لاجسٹکس. ان باؤنڈ لاجسٹک میں کیا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن میں جتنا بھی را مٹیریل آ رہا ہے وہ ساری چیزیں جو آپ کی کمپنی میں آ رہی ہیں جن کو آپ یوز کر کے کوئی پروڈکٹ بنائیں گے وہ ساری ان باؤنڈ لاجسٹک میں آ رہی ہیں.
پہلے ہم سمپل ویلیو چین انالیسس کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ میں اس اسٹیج پہ آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. اور اس کے بعد جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا دین آئی ہیو اے سلائڈ ویئر آئی ول شیئر کہ واٹ از انکلوڈیڈ ان باؤنڈ لاجسٹک اینڈ یو ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا کہ ان باؤنڈ لاجسٹک سے کیا مراد ہے. اس طرح باقی بھی جتنے اس کے ہیں ایکٹیویٹیز ہیں ان ساروں کی میں آپ کو یعنی کہ ایگزامپلس بھی دوں گا اور وی ول گو ان ٹو دی ڈیٹیلس. تو یہ جو ہے ان باؤنڈ لاجسٹک ہے دی فرسٹ اسٹیپ. دی سیکنڈ اسٹیپ از آپریشنس. اب جو آپ کا را مٹیریل آ رہا ہے، جو بھی چیزیں آپ را فارم میں لے کر آ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ اس پہ کچھ نہ کچھ آپریشنس کریں گے، آپ اس پہ کوئی پروسیس یوز کریں گے، کچھ مینوفیکچرنگ کریں گے. اور جب آپ یہ کریں گے یعنی کہ ان باؤنڈ لاجسٹک پہ آپ آپریشنس کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ یو آر ایبل ٹو ڈیولپ اے پروڈکٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس. ٹھیک ہے، آؤٹ باؤنڈ لاجسٹک کیا ہے کہ بیسیکلی آپ نے جو را مٹیریل لیا اس کے اوپر آپ نے کچھ پروسیسز کیے، کچھ مینوفیکچرنگ کی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ یو آر ایبل ٹو ڈیولپ اے پروڈکٹ. دس از آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس. اس کے بعد یہ ہے کہ وین یو ہیو اے پروڈکٹ نیچرلی وٹ یو وانٹ ٹو ڈو، یو وانٹ ٹو مارکیٹ اور سیل دا پروڈکٹ. تو اس میں یہ ہے کہ جو فورتھ اسٹیپ جو ہے دیٹ از مارکیٹنگ اینڈ سیلس. اور وہی بات ہے کہ جب آپ مارکیٹنگ کریں گے، سیل کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو سروسز پرووائڈ کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، آفٹر سیل سروسز بھی ہوتی ہے، اسپیئر پارٹس بھی ہیں، وارنٹی وغیرہ، یہ ساری چیزیں. تو یہ جو ہے آپ کا کیا نام ہے ان باؤنڈ لاجسٹک، آپریشنز، آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس، مارکیٹنگ اینڈ سیلز اینڈ سروسز، آل دیز آر دا پرائمری ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے، یہ کسی بھی کمپنی میں پرائمری ایکٹیویٹیز ہیں. Now we will discuss the support activities. کہ آپ کی جو پرائمری ایکٹیویٹیز ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی بھی آرگنائزیشن میں وہ کون سے اور کیا نام ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. تو اس میں سے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے دیٹ از پروکیورمنٹ. آپ کا ایک پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور جیسے کہ کیا نام ہے اس ورڈ سے بھی کلیئر ہے کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے جتنی بھی آرگنائزیشنس کے لیے پروکیورمنٹ ہے they are responsible for that task. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز جو سی ہے اس میں سپورٹ ایکٹیویٹیز میں یہ ہے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ. کوئی بھی کمپنی اگر کیا نام ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہی ہے، ٹیکنالوجی پہ کام نہیں کر رہی ہے، اسپیشلی آج کل کے زمانے میں وہ سروائیو نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر آپ R&D پہ اسپینڈ نہیں کر رہے، یو آر ناٹ ورکنگ فار دی امپروومنٹ آف یور پروڈکٹ، تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی اور مارکیٹ میں آ جائے گا یا آپ کی جو پروڈکٹ جو سی ہے وہ مارکیٹ میں سے اپنی جو سی پوزیشن ہے اس کو لوز کر دے گی. اس لیے کسی بھی اچھی آرگنائزیشن میں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ کافی یعنی کہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم دے امپروو دیئر ایگزسٹنگ پروڈکٹ اینڈ برنگ نیو پروڈکٹس. اگر نئی پروڈکٹس نہیں آئیں گی تو نیچرلی اور کمپنیز لے کر آ جائیں گے اور کسٹمر جو ہے آپ کا جو ہے وہ سوئچ اوور کر دے گا. آپ دیکھیں یہاں پہ بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ جو پروڈکٹس کل ہمیں اچھی لگتی تھیں آج وہ ایبسلوٹ ہو چکی ہیں اور ان کی آلٹرنیٹیوز آ چکی ہیں. تو اس لیے سپورٹ ایکٹیویٹیز میں جو سیکنڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ. اچھا، اسی طرح کیا نام ہے سپورٹ ایکٹیویٹیز میں جو ایک اور جو سا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے دیٹ از ہیومن ریسورس مینجمنٹ. Every organization wherever a few people are working they have the human resource management. ٹھیک ہے، تو سپورٹ ایکٹیویٹیز میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے ٹاپ پہ جو آ رہا ہے دیٹ از فرم انفراسٹرکچر. سپورٹ ایکٹیویٹیز میں کہ آپ کی فرم کا انفراسٹرکچر کیا ہے، آپ کی ہائرارکی کیا ہے، کہ ہاؤ یو آر ورکنگ، آپ کے ڈپارٹمنٹس کس طرح ہیں، آپ کی چین آف کمانڈ کس طرح ہے، سینٹرلائز آرگنائزیشن ہے، ڈی سینٹرلائز آرگنائزیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کی آئیں گی سپورٹ ایکٹیویٹیز میں. اور پھر یہ ہے کہ کیا نام ہے یہ جو آپ کی پرائمری ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی جو سپورٹ ایکٹیویٹیز ہیں، ان ساروں کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا ایک ہی مقصد ہے بینگ اے کمرشل آرگنائزیشنز کہ آپ نے اپنے مارجن جنریٹ کرنے ہیں. اگر آپ کی یہ پرائمری ایکٹیویٹیز اور سپورٹ ایکٹیویٹیز دے آر ورکنگ نائسلی، ٹھیک ہے، دے آر ورکنگ ایفیشینٹلی، تو آپ کو کیا ایڈوانٹیج ہوگا؟ آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یو کین جنریٹ اے مارجن، اے ریزنیبل مارجن آن یور
प्रोडक्ट. अच्छा, ये जो है अब इसमें वही यानी कि वैल्यू चेन एनालिसिस का मॉडल है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने आपको यानी कि एग्जांपल कोड कर दी हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए. तो हम उसी सीक्वेंस में जिस तरह कि हमने वैल्यू चेन एनालिसिस को भी स्टडी किया, हम इसको भी उस तरह लेंगे कि पहले हम यानी कि एक्स एक्सिस पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को यूज़ करेंगे. यानी कि हम ये जो जिस तरह एरो लगे हुए हैं इसके नीचे हम इसको लेंगे, और ये सारी क्या है कि अब हमें मालूम है कि ये सारी जो सी ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं. आपकी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ किधर हैं, ये जो आपकी हैं ये सारी आपकी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड्स में हमने कवर किया था कि फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. अब इनबाउंड लॉजिस्टिक की जो एग्जांपल्स हैं इसमें आप यानी कि क्या क्या उसमें आप यानी अंडरस्टैंड करते हैं. उसमें सबसे जो है नंबर 1 पे उसने मेंशन किया है क्वालिटी कंट्रोल, रिसीविंग रॉ मटेरियल्स, कंट्रोल सप्लाई स्केड्यूल. तो ये सारी जितनी है ये सब क्या है इनबाउंड लॉजिस्टिक में, जिसकी आपके क्या नाम है रॉ मटेरियल की रिसीविंग भी शामिल है, जिसमें आपकी क्वालिटी कंट्रोल भी शामिल है, जिसमें आपके क्या नाम है प्रोडक्शन स्केड्यूल है कि आप कितने वक्त में कितना प्रोड्यूस करेंगे. तो ये सारा जो है आपके इनबाउंड लॉजिस्टिक में आता है. और उसके बाद सेकंड जो है दैट इज ऑपरेशन. ऑपरेशंस की अगर आप एग्जांपल्स देखें तो इसमें क्या है कि जी नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग, आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है आप उसको ज़ाहिर बात किसी प्रोसेस से गुजारेंगे, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कह लें, आप प्रोडक्शन कह लें. तो दिस इज़ ऑपरेशंस. और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पैकेजिंग करेंगे, प्रोडक्शन कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल है, उसके अलावा क्या नाम है मेंटेनेंस है. अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ देखने की है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक में भी आ रहा है और ऑपरेशंस में भी आ रहा है. इनबाउंड लॉजिस्टिक वालों का क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल. दे आर रिस्पॉन्सिबल कि जो रॉ मटेरियल वो ख़रीद रहे हैं वो उसी स्टैंडर्ड का हो कि जिसकी उनको रिक्वायरमेंट है. देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेक श्योर कि जो रॉ मटेरियल कंपनी में आ रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है या जो उनकी यानी कि रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है. ऑपरेशंस में जो क्वालिटी कंट्रोल है दे आर लुकिंग आफ्टर द प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल, कि जो चीज़ वो बना रहे हैं वो क्वालिटी की प्रोड्यूस हो रही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिकेशन हैं, स्टैंडर्ड्स हैं या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं उसको वो मीट कर रही है या नहीं कर रही. ठीक हो गया. इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ आउटबाउंड लॉजिस्टिक. रॉ मटेरियल आया, आपने उसकी प्रोडक्ट बना दी, अब उसके बाद आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक आ गया. आउटबाउंड लॉजिस्टिक एग्जांपल्स में क्या आता है, आपकी फिनिशिंग गुड्स, कि आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको आप फिनिश करें. ऑर्डर हैंडलिंग, कि आपने जो भी है सारी बातें आपने उसको मार्केट में बेचना है, आपने उसको यानी कि अपनी कंपनी से उसको आउट करना है, तो वो ऑर्डर हैंडलिंग है, डिस्पैच है, डिलीवरी है, इनवॉइसिंग है. अब ये सारी टास्क जो सी है ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक की है. ये कंपनी से जो फिनिश गुड्स हैं जब वो बाहर जा रही हैं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, कि वो उनका क्या नाम है प्रॉपर रिकॉर्ड भी रखें, उसके अगेंस्ट वो उसकी इनवॉइस भी जनरेट करें और अपनी कंपनी के रिकॉर्ड से उन प्रोडक्ट को आउट भी करें. ठीक है, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग. जैसे कि क्या नाम है क्लियर है और हम सारों को मालूम भी है कि सेल्स एंड मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल्स में उसने कोट किया हुआ है कस्टमर मैनेजमेंट. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के टू लुक आफ्टर द कस्टमर्स. कस्टमर मैनेजमेंट मीन्स कि उनकी कुछ भी कंप्लेंट्स हैं, उनकी इंक्वायरीज हैं, उनकी सजेशंस हैं, उनकी फीडबैक है, इन सारी चीज़ों का कस्टमर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको किसने देखना है, उसको क्या नाम है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक नहीं देखेगा, आपका ऑपरेशंस नहीं देखेगा, आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक नहीं देखेगा. दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट. अच्छा, इसमें क्या नाम कस्टमर मैनेजमेंट आ गया, ऑर्डर टेकिंग आ गया. जाहिर बात है जब आप बेच रहे हैं, कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्डर टेकिंग. उसके अलावा प्रमोशंस हैं कि हाउ यू विल प्रमोट योर प्रोडक्ट. जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं वो भी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है. उसके अलावा सेल्स एनालिसिस,
کہ آپ نے کتنا یعنی کہ بیچا ہے, کس پرائس پہ بیچا ہے, کہ کہاں پر بیچا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے کتنا آپ نے ریونیو جنریٹ کیا ہے, اور کس یعنی کہ آپ کے اگر کچھ ڈفرینٹ سیلز ٹیمز ہیں یا آپ کس ڈفرینٹ ڈسٹریبیوٹرز ہیں تو کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے. تو سیلز سے ریلیٹڈ جتنی بھی انالیسز ہیں, مارکیٹ ریسرچ ہے, اگین دس از رسپانسبلٹی آف دی سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ. اس کے بعد ایک اور آپ کا جو ہے نیکسٹ دیٹ از سروسنگ. اب سروسنگ والوں کا کیا کام ہے, اس کی جو ایگزامپل ہے کہ وارنٹی, مینٹیننس, ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ, اپ گریڈس. دیکھیں یہاں پر اب یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ یہ جو ویلیو چین انالیسز ہے اس کو بھی یعنی کہ جو اس کو پریزنٹ بھی کیا گیا, اور جس طرح میں ایکسپلین کر رہا ہوں میں ان ویری جنرک وے اس کو کر رہا ہوں, میں اس کو کسی ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کے ساتھ لنک نہیں کر رہا ہوں. تو وہ یہاں پر بھی وہ سروسنگ میں یہ ہے کہ مے بی یو آر گیونگ اے وارنٹی اور مے بی یو ڈونٹ ہیو اینی وارنٹی. سملرلی مینٹیننس, بعض چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ ریگولر ان کو مینٹیننس چاہیے. ہوم اپلائنسز ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آٹو انڈسٹری میں چلے جائیں, آپ نئی گاڑی خرید کر لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جی 1 year فری مینٹیننس, یا لیٹ سے کہ جی 10,000 کلومیٹر تک آپ کی جو مینٹیننس ہے وہ دیٹ از رسپانسبلٹی آف دا کمپنی, وہ آپ کو فری آف کاسٹ وہ پرووائڈ کرے گی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہے. اب ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کیا ہے, اگر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ بہت ہائی ٹیک ہے, آپ کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی سے یعنی کہ آپ کا تعلق ہے, آپ کوئی سافٹ ویئر جو ہے اس کی آپ کیا نام ہے مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اس کو آپ اس کی سیل میں انوالو ہیں, تو آپ کیا کریں گے کہ اس کے لیے آپ لوگوں کو ٹریننگ پرووائڈ کریں گے, انہیں ایجوکیٹ کریں گے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کوئی بھی آپ کی ہائی ٹیک پروڈکٹ ہے یا بعض کا کسٹمر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی اس کو اس کی نو ہاؤ نہیں ہے, تو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو پراپر ایجوکیشن پرووائڈ کریں, اس کو ٹریننگ دیں. تو اور اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض کا آپ کو اپ گریڈس دینے پڑتے ہیں. وہی بات ہے کہ اگر ایک سافٹ ویئر ہے, آپ نے 1 سال اس کو یوز کیا, 1 سال بعد اس میں اگر آپ نے کوئی فیچر ایڈ کرنا ہے یا آپ اسی اپنے سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کرتے ہیں. اپ گریڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی نئے فیچرز لے کر آتے ہیں, کوئی امپروومنٹ لے کر آتے ہیں, یا اس کو کیا نام ہے اس سے پہلے والے سافٹ ویئر سے بہتر کرتے ہیں. تو یہ سارے کام جتنے ہیں کہ جو وارنٹی, مینٹیننس, ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ, اس کے علاوہ آپ کے اپ گریڈس, یہ جو ہے یہ سروسنگ ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. سو کیا نام ہے یہ تو ہو گئی آپ کی کیا نام ہے 5 جو سی پرائمری ایکٹیویٹیز جو سی ہے. اس کے بعد ہم سپورٹ ایکٹیویٹیز کو ڈسکس کریں گے. سپورٹ ایکٹیویٹیز بھی جو ہے ہم لوگ اسی طرح جس سیکوینس میں ہم نے پریویس سلائیڈز میں اس کو ہم نے شو کیا تھا اس طرح ہم سٹارٹ کریں گے پروکیورمنٹ سے. اب پروکیورمنٹس کا کیا کام ہے کہ سپلائر مینجمنٹ, فنڈنگ, سب کانٹریکٹنگ, اسپیسیفکیشن. پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے کہ آپ نے جو بھی را مٹیریل خریدنا ہے, کہاں سے آپ نے خریدنا ہے, اس کو کون سپلائی کر رہا ہے, مارکیٹ میں ان سپلائرز کے ساتھ ڈیلنگ کرنا, نیگوشیٹ کرنا, ان کے ساتھ یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا, ان کے ساتھ کوئی بھی کانٹریکٹ سائن کرنا, یہ ساری جو سی رسپانسبلٹی ہے دیٹ از رسپانسبلٹی آف دا پروکیورمنٹ. اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اگر وہ کوئی چیز پروکیور کرنے جا رہے ہیں, کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں, اس کے لیے فنڈنگ, اگین دس از دی رسپانسبلٹی آف دا پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کہ وہ اس کے لیے فنڈس اویلیبل کریں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سب کانٹریکٹنگ, سب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر کمپنی سارے کام جو ہے وہ خود نہیں کر رہی ہوتی ہے, کچھ کام جو ہیں اس نے یعنی کہ سب کانٹریکٹ کیے ہوتے ہیں, آؤٹ سورس کیے ہوتے ہیں, یعنی کہ ڈفرینٹ لوگوں کو انوالو کیا ہوتا ہے اور وہ ان کے لیے وہ کام یا وہ چیزیں وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگین یہ جو ہے کہ جی سب کانٹریکٹنگ کے لیے کمپنیز کو یا سب کنٹریکٹر کو ان کی جو سلیکشن ہے, ان کی جو یعنی کہ ان کے ریکارڈ کو مینٹین کرنا, ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنا, یہ ساری جو ہے کس کی رسپانسبلٹی ہے, یہ اگین جو ہے نا پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے. اسپیسیفکیشن, نیچرلی اسپیسیفکیشن جو ہیں وہ تو ٹیکنیکل لوگ ہی پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے پاس جو بھی اسپیسیفکیشن ہے انہوں نے انہی اسپیسیفکیشن کے مطابق مارکیٹ سے جو ہے اس پروڈکٹ کو یا اس را مٹیریل کو جو ہے انہوں نے انہی کے پرچیز کرنا ہوتا ہے, انہوں نے ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے.
تو I think we discuss a lot about the procurement department and you are able to understand what is procurement and اس کی responsibilities کیا ہیں. پھر اس کے بعد وہی ہے پروڈکٹ اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ, پروڈکٹ اینڈ پروسیس ڈیزائن ہے, پروڈکشن انجینئرنگ ہے, مارکیٹ ٹیسٹنگ ہے, R&D ہے. یہ سارا کام کس کا ہے؟ آپ کا جو سا پروڈکٹ اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ والے جو لوگ ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ کنٹینیوسلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہوں. اگر انہوں نے کوئی چیز اس کو ڈیولپ کر دی ہے تو اس کی جو ہے مارکیٹ ٹیسٹنگ, یہ بھی اگین انہی کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ نیچرلی جب آپ کیا نام ہے کوئی بھی جو چیز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے انجینئرنگ کے آسپیکٹس اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اگین یہ انہی کا ہی کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ جو ان کے انجینئرنگ کے پروسیسز ہیں یا پروڈکشن پروسیس جو ان سے ہیں اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے کام جو ان سے ہیں یہ ہیں پروڈکٹ اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی. ہیومن ریسورس مینجمنٹ والوں کا کام یہ ہے کہ پیپلز آر اویلیبل ٹو ورک. ٹھیک ہے. پرسنل لے ریکروٹمنٹ, ٹریننگ, اسٹاف پلاننگ کہ کتنے لوگ چاہیے, کس لیول کے چاہیے, کب چاہیے, ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ سارا کام جو ان سے ہے یعنی کہ ان کی ہائرنگ, ان کی ٹریننگ, ان کو ریٹین کرنا, ان کی انسینٹیوز, ان کی فائلز مینٹین کرنا, دس از رسپانسبلٹی آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ان سے ہم نے ڈسکس کیا تھا فرم انفراسٹرکچر, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنانس انفراسٹرکچر. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کمپنی اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کمپنی کا سائز کتنا بڑا ہے, آپ کیا نام ہے کس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے حساب سے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس کچھ لیگل ایکسپرٹ ہونے چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسی کوئی سچویشن آئے تو آپ کے پاس اس کو یعنی کہ آپ کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کو ایڈوائز کر سکیں, آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں. اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ, نیچرلی جہاں پر منی از کمنگ اینڈ گوئنگ آؤٹ, آپ کو اس کو سارا ریکارڈ کرنے کے لیے اس کو مینٹین کرنے آپ کو کچھ اکاؤنٹنگ کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. فنانشیل مینجمنٹ کہ آپ کے فنڈس کہاں سے آئیں گے, اگر آپ کے پاس کیا نام ہے آپ کے پاس اچھے ریونیو آ گئے تو ہاؤ وائسلی یو کین انویسٹ دیم. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کو فائنانشیل جو سے ایکسپرٹ جو سے ہیں وہ ہیں. تو کسی بھی کمپنی کے جو سپورٹ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں فارم انفراسٹرکچر آتا ہے اس میں یہ سارے لوگ جو سے ہیں یہ ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے ایریا سے ریلیٹڈ آپ کی پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہ لیگل ہے, اکاؤنٹنگ ہے, فنانشیل مینجمنٹ ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو آپ کی جو ہے یہ اینڈ ہو رہا ہے, اس پہ اب انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی ویلیو ایڈیڈ لیس کاسٹ از اکول ٹو پروفٹ مارجن. انہوں نے ایک فارمولا دے دیا ہے. تو آپ کا الٹیمیٹلی کیا ہے کہ آپ کا جو آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ سارے آپ جو پرائمری ایکٹیویٹیز اور سپورٹ ایکٹیویٹیز کیا کر رہے ہیں, اگر آپ کی پرائمری ایکٹیویٹیز اور سپورٹ ایکٹیویٹیز آپ کی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں, آپ کی آرگنائزیشن کی پرفارمنس اچھی ہوگی. پرفارمنس اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریونیوز جنریٹ ہو رہے ہیں, آپ ریزنیبل پروفٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں اگر آپ یہ ٹول یوز کر رہے ہیں تو دس از دا ویلیو چین انالیسس. اچھا اس کے ساتھ یہ ہے کہ کیا نام ہے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے ویلیو چین انالیسس کو ڈسکس کیا. اب ہم جو ان سے یعنی کہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز جو سی ہے دیٹ از کور بزنس پروسیسز, کہ بزنس کے اندر جو سے اس کے جو بنیادی جو پروسیسز ہیں وہ کون کون سے ہیں. ایک آپ کا آتا ہے مارکیٹ سینسنگ پروسیس. آل دی ایکٹیویٹیز ان گیدرنگ مارکیٹ انٹیلیجنس, disseminating it within the organization and acting on the information. اب یہ کیا مارکیٹ سینسنگ پروسیس, آپ یعنی کہ مارکیٹ سے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ انٹیلیجنس. آپ اپنے کمپیٹرز کے متعلق آپ انفارمیشن لیتے ہیں کہ وہ کیا اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں, اگر ان کی R&D پہ کام ہو رہا ہے تو کس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں, ان کی جو نئی پروڈکٹ آ رہی ہے اس کے فیچرز کیا ہیں, اس کے پلس پوائنٹس کیا ہیں, اس کے نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے.
اور ان کی پرائسنگ اسٹریٹجیز کیا ہے. تو آپ یعنی کہ مارکیٹ کو سینس کر رہے ہوتے ہیں, اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں سے وہ ساری انفارمیشن جو سی کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو کسی نہ کسی طرح آپ کو اپنے ڈیسیجن میکنگ میں, پلاننگ میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. اس کے لیے انہوں نے ورڈ یوز کیا مارکیٹ انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. اب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے وہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کر لی اور آپ کو نو ہوا ہے, نہیں, آپ نے وہ جو ساری انفارمیشن جو سی ہے وہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن میں شیئر کرنی ہے. جو کنسرن لوگ ہیں, اگر آپ پاس R&D سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ہے تو آپ اپنے R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارا کمپیٹر جو ہے ان لائنز پہ کام کر رہا ہے, یا مارکیٹ میں یہ چیز ہو گئی ہے, تو آپ کا اس پہ کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے کہ کیا نام ہے, سارا مقصد کیا ہے کہ جی آپ نے مارکیٹ سے انفارمیشن گیدر کی, اس کے بعد آپ نے وہ انفارمیشن جو سے اپنے کنسرن لوگوں کو بتا دی. سارے کا مقصد کیا ہے کہ کیا نام ہے, آپ مارکیٹ میں ٹائملی ریئیکٹ کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے کمپیٹر نے ایک موو کی ہے اور وہ اس کا ایج لے گیا اور آپ کے پاس کا کوئی حل نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چیز ہو رہی ہے, کیونکہ جتنی آپ دیر کریں گے اتنا ہی آپ کا کمپیٹر جو ہے وہ ایج لے جائے گا. سو کور بزنس پروسیسز میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از مارکیٹ سینسنگ پروسیس. اچھی کمپنیز جو سی ہیں وہ ہمیشہ مارکیٹ کو سینس کرتی رہتی ہیں, اس کو اسکین کرتی رہتی ہیں, اس میں سے انفارمیشن گریب کرتی رہتی ہیں, اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو اسی طرح پریپیئر کرتے ہیں, کیونکہ کمپٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور کمپٹیشن میں آپ تبھی سروائیو کر سکتے ہیں, آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا مارکیٹ انٹیلیجنس جو سی ہے وہ اسٹرانگ ہو, اور آپ ٹائملی جو ہے نا آپ کیا نام ہے مارکیٹ میں آپ رسپانس دے سکیں. اچھا, اسی طرح کیا نام ہے ایک اور چیز ہے اسی کور بزنس پروسیسز میں جس کو ہم کہتے ہیں نیو آفرنگ ریئلائزیشن پروسیس. اور اس کی اس نے ایکسپلینیشن کیا دی ہوئی ہے کہ آل دی ایکٹیویٹیز ان ریسرچنگ, ڈیولپنگ اینڈ لانچنگ نیو ہائی کوالٹی آفرنگز quickly and within the budget. دیکھیں وہ زمانہ گیا کہ جی آپ نے ایک پروڈکٹ ڈیولپ کر لی ہے اور آپ کی آنے والی جنریشن بھی جو ہے اسی پہ سروائیو کر سکے گی. ابھی یہ ہے کہ مارکیٹ بہت ڈائنامک ہے, بہت تیزی سے اس میں چینجز آتی ہیں, کنزیومر جو ہے وہ بہت, اس کی اویئرنیس کا جو لیول ہے بہت زیادہ ہے, اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس کے آلٹرنیٹیو آ گیا ہے, اس کی کیا نام ہے نیو فارم آ گئی ہے. اب اس میں جو ہے یہ چیز اگر آپ لے لیں تو یو کین ریڈیوس یور کاسٹ. ٹھیک ہے, آپ کی کم پرائس میں بھی یہی سلوشن آپ کو اویلیبل ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ کمپنیز کے لیے اس ٹائم سب سے بڑی ٹاسک ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان کو نیو آفرنگ لانی پڑتی ہیں, ان کو نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا پڑتا ہے. لوگ جو ہے ویسے بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں ہم ان کو دیکھ کر اب ہمارا ان میں وہ انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی نئی چیز آتی ہے ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے, ہم اس کو یوز کرتے ہیں. سملرلی اسی میں یہی ہے. اس میں صرف ایک بات بتاؤں گا کہ جیسے کوک کو جاپان میں جو ہے بہت سیویئر کمپٹیشن ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کی مارکیٹ میں اس کے مقابلے میں بہت ساری اور ڈرنکس اویلیبل ہیں. جاپنیز جو کنزیومر ہیں ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں, تو وہاں پر ایون کمپنی لائک کوک, جس کو اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کوک نے آج تک اپنا کوئی فلیور یا کوئی اس میں ہے. ہم شروع ہی سے یعنی جب سے اپنے ہوش سنبھالا ہے میں نے یا آپ نے, ہم وہی کوک دیکھ رہے ہیں, اس کا وہی ٹیسٹ ہے اور اس میں کوئی چینج نہیں ہے. لیکن جاپان میں رفلی وہ ہر مہینے ایک نیو فلیور انٹروڈیوس کرواتے ہیں جسٹ ٹو بی ان دا مارکیٹ. اگر وہ یہ کام نہیں کریں, اگر وہ نئی پروڈکٹ لے کر نہیں آئیں, نئے فلیور, وہ بھی ایک الگ بات ہے کہ وہ جو فلیور ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چلتے, کوئی 2 مہینے چلتا ہے, کوئی 3 مہینے چلتا ہے, پھر اس کے بعد وہ کوئی نئی اور چیز لے کر آ جاتے ہیں. لیکن وہ یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں, ایک یعنی کہ مارکیٹ لائک جاپنیز مارکیٹ, اور پاکستان میں وہ نہیں کر رہے کہ وہاں پر یہ کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اگر انہیں کمپٹیشن میں رہنا ہے تو ان کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. اچھا, اس کے علاوہ کور بزنس پروسیسز میں ہم کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کرتے ہیں. کسٹمر ایکوزیشن پروسیس, آل دی ایکٹیویٹیز ان ڈیفائننگ ٹارگیٹ مارکیٹس اینڈ پراسپیکٹنگ نیو کسٹمرس.
کور بزنس پروسیس میں جو سب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کسٹمر ایکوزیشن پروسیس، آل دی ایکٹیویٹیز ان ڈیفائننگ ٹارگیٹ مارکیٹس اینڈ پراسپیکٹنگ نیو کسٹمرس. دیکھیں وہی بات ہے کہ کسٹمرس کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں ہے. کمپنیز جو ہیں دے آر آلویز ان سرچ آف دا نیو کسٹمرس، نیو مارکیٹ. تو یہ بھی آپ کا ایک ہے کہ جی آپ نا کنٹینیوسلی ورکنگ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو نئی مارکیٹس کہاں پر اویلیبل ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ کسٹمرس کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کا ایک نا کور بزنس پروسیس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ پروسیس، all the activities in building deeper understanding, relationship and offerings to individual customers. اب یہ کیا ہے کہ آپ نے کسٹمرز تو بنا لیے، یہ تو چلے اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کسٹمرز کو ریٹین کرنے میں، کیونکہ کسٹمر جو ہے لوئل ہونا چاہیے. لوئل مینز کہ وہ آپ کی ہی پروڈکٹ اگین اینڈ اگین خرید رہا ہے. ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق کہتے ہیں کہ اگر کیا نام ہے آپ کا کسٹمر تیسری یا چوتھی دفعہ جا کے اگر آپ کی وہ چیز خریدتا ہے، تب جا کے وہ ایز اے کسٹمر آپ کے بریک ایون پر آتا ہے. یعنی کہ جو آپ کی کاسٹ آتی ہے، آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے، کاسٹ آف آپ کی ایڈورٹائزنگ ہے، پروموشنز ہیں، وہ آپ کی اس وقت تک کور نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کا سیم کسٹمر جو ہے آپ کی وہی پروڈکٹ جا کے وہ تھرڈ یا فورتھ ٹائم نہیں خریدتا. تو اس لیے کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ انسٹیڈ آف گوئنگ، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نئے کسٹمر کو ڈھونڈنے کی ایک کاسٹ بھی زیادہ ہے، تو کمپنیز کیا کرتی ہیں، وہ انکریج کرتی ہیں اپنے لوگوں کو کہ وہ کسٹمرز کو ریٹین کریں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں، ان کو اکوموڈیٹ کریں. وہ اکوموڈیٹ کریں گے تو وہ اگین اینڈ اگین وہی برانڈز وہی پروڈکٹ خریدیں گے. ٹھیک ہے، سو دیز آر دا کور بزنس پروسیسز. اینڈ دا نیکسٹ ون از فلفلمنٹ مینجمنٹ پروسیس. آل دی ایکٹیویٹیز ان ریسیونگ اینڈ اپروونگ آرڈرز، شپنگ دی گوڈز آن ٹائم اینڈ کلیکٹنگ پیمنٹ. مینجمنٹ پروسیس کیا ہے؟ مینجمنٹ پروسیس مینس کہ اگر آپ نے آرڈر لے لیا ہے، آپ اس کو ٹائملی پروسیس کریں اور اسی طرح جس پہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے اسی ڈیٹ ٹائم پر آپ وہ چیز جو ہے اپنے کسٹمر کو ڈیلیور کریں. تو یہ بھی جو ہے آج کل جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کیا نام ہے اپنی کمٹمنٹ کو آنر کر رہے ہیں، اگر آپ ٹائملی ڈیلیور کر رہے ہیں، اور کیا نام ہے اسی طرح اگر آپ کو آپ کی پیمنٹس جو ہے وہ ٹائملی مل رہی ہیں. اگر آپ مارکیٹ سے اپنے پیمنٹس بھی ریکور نہیں کر سکتے تو اگین اٹ ول ناٹ گیو گڈ اسٹینڈنگ ٹو یور آرگنائزیشن. بہت ساری کمپنیز ہیں کہ مے بی دے آر ایبل ٹو سیل، لیکن ان کا مارکیٹ میں جو ہے نا یعنی کہ پیمنٹ اسٹک ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر وہی ہے کہ فلفلمنٹ مینجمنٹ پروسیس کا آپ کا جو مینجمنٹ پروسیس ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا ایکوریٹ اور یعنی کہ پراپر فنکشن کر رہا ہو کہ آپ اپنی چیزیں بھی ٹائم پر دیں اور ان کے اگینسٹ جو ہے آپ کی جو پیمنٹس آؤٹ اسٹینڈ کر رہی ہیں ان کو بھی آپ ریکور کر سکیں. اچھا، اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کریکٹرسٹکس آف کور کمپیٹنسی، سورس آف کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے. ایپلیکیشن ان وائڈ ورائٹی آف مارکیٹ. ٹھیک ہے، کہ آپ کی جو کور کمپیٹنسی ہوتی ہے، کور کمپیٹنسی مینس کہ ہر کمپنی کو اس کی پروڈکٹ کو ایز کمپیئر ٹو اس کے کمپیٹر جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی ایج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. تو فرسٹ ون یہ ہے کہ سورس آف کمپیٹیو ایڈوانٹیج، کہ ظاہری بات ہے اگر آپ کی پروڈکٹ میں کوئی خاص بات ہے جو کہ باقی پروڈکٹس میں نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. ایپلیکیشن وائڈ ورائٹی آف مارکیٹس. ٹھیک ہے، آپ کو وہ جو آپ کی جو کور کمپیٹنسی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ ڈفرینٹ مارکیٹس میں جانا چاہیں تو آپ اس کی بیس پہ سروائیو کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کور کمپیٹنسی ڈیولپ تو کر لی ہے لیکن وہ ایک لوکل مارکیٹ یا ایک پرٹیکولر مارکیٹ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسی کور کمپیٹنسی کے ساتھ کسی اور مارکیٹ میں جانا چاہیں تو وہاں پر وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو یا اس مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ وہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے کہ ڈیفیکلٹی امیٹیٹ، یعنی کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کیا نام ہے آپ نے ایک کور کمپیٹنسی کریٹ کی ہے، آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور وہ بہت ایزیلی اس کو کاپی کیا جا سکے اور آپ کا جو کمپیٹرز ہے وہ امیجیٹلی وہ اس کو کاپی کر کے آپ سے کم پرائس میں مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا دیں.
اگر ایسی بات ہو جائے گی تو پھر یہ ہے کہ جو آپ کو ایڈوانٹیج تھا وہ ختم ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو انٹروڈیوس کرا، نیچرلی آپ کی کاسٹ زیادہ ہوگی. دوسرا جو ہے وہ اس کو کاپی کر رہا ہے، اس کو تو اس پہ R&D پر یا اس کی کیا نام ہے پروڈکشن کاسٹ اس کی آپ کے مقابلے میں کم ہوگی. تو یہ چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کی یعنی کہ نہیں ہونی چاہیے. آپ پروڈکٹ ایسی ہو کہ جس کو کاپی کرنا یا اس کو کیا نام ہے دوبارہ بنا کے کوئی اس کو امیجیٹ یا فوراً اس کو مارکیٹ میں نہ لا سکے. اسی طرح ایک اور ڈیفینیشن ہے واٹ از ہولسٹک مارکیٹنگ. ہم نے میرے خیال ہے فرسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ holistic marketing sees itself as integrating the value exploration, value creation and value delivery activities with the purpose of building long-term mutually satisfying relationship and co-prosperity among key stakeholders. اب اس میں کیا holistic marketing؟ holistic marketing میں یہ ہے کہ آپ سب چیزوں کو آپ اکٹھا لے کر چلتے ہیں. کس لیے لے کر چلتے ہیں؟ ویلیو ایکسپلوریشن کے لیے. آپ ویلیو یعنی کہ فائنڈ کر رہے ہیں کہ کیا کون سی ہم ویلیو کریٹ کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ویلیو ڈلیورنگ ایکٹیویٹیز، آپ وہ ویلیوز نہیں ڈلیور کر سکتے کہ جب تک آپ ایز اے ٹیم کام نہیں کر رہے ہو، آپ کے سارے ڈپارٹمنٹ، آپ کی پوری آرگنائزیشن جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر رہی ہو. اور یہ سارا کس لیے ہے؟ یہ جو آپ سارا کچھ کر رہے ہیں کیا نام ہے ویلیو ایکسپلوریشن ہے، ویلیو کریشن ہے، ویلیو ڈلیورنگ ایکٹیویٹیز ہے. اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ سیٹسفائی کر سکیں، ٹھیک ہے، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو میٹ کر سکیں. سو دس از دی ہولسٹک مارکیٹنگ. اسی طرح ایک اور یعنی کہ چھوٹی سی آپ کو ایک اور انفارمیشن آپ سے شیئر کرنی، دیٹ از کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز پلاننگ ایکٹیویٹیز. کہ جو کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی کے، ان کا کیا انوالومنٹ ہے پلاننگ ایکٹیویٹیز میں، ان کا کیا رول ہے. تو فرسٹ ڈیفائن دی کارپوریٹ مشن. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایز اے کمپنی، ایز اے ون یونٹ ہمارا مشن کیا ہے، کہ واٹ وی وانٹ ٹو ڈو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اسٹیبلش اسٹریٹجک بزنس یونٹس، دیٹ از دیئر ریسپانسبلٹی ٹو ڈیولپ ود ان دا کمپنی SBUs اسٹریٹجک بزنس یونٹس، ٹھیک ہے. اس کے بعد assign resources to each SBU. یہی نہیں کہ صرف آپ نے ان کو کریٹ کر دیا، آپ ان کو کیا نام ہے ریسورسز ایلوکیٹ کرتے ہیں. ان کی فنانشیل ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ ان کو کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کر سکیں. assess growth opportunities. یہ بھی جو ہے کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز کیا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی اس چیز پہ غور کرے کہ ہمارے اگر ہم نے مزید گرو کرنا ہے، ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے، تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، ہم کس ڈائریکشن میں کام کریں، مارکیٹ میں کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں اور ہم کس سائڈ پہ جا کے ان کو ایکسپلور کریں. یہ اگین جو ہے یہ آپ کے کیا نام ہے کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر اس کی پلاننگ ایکٹیویٹیز میں شامل ہے. اب ہم کیا نام ہے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. یہ ہے آپ کا واٹ از اے مارکیٹنگ پلان. تو مارکیٹنگ پلان کیا ہوتا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن بفور گوئنگ ان ٹو دی ڈیٹیل، فرسٹ وی وانٹ ٹو نو واٹ از اے مارکیٹنگ پلان. A marketing plan is a central instrument for directing and coordinating the marketing effort. یہ ایک بیسیکلی ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں کہ آپ ہر چیز کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کیا پلان کیے ہیں، ہماری ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے، ہماری پروڈکٹ کیا ہے، ہماری پرائسنگ اسٹریٹجیز کیا ہے، ہم پروموشنز کیسے کریں گے، ہمارا بجٹ کیا ہوگا، ہم ریونیو کتنا جنریٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اور آپ اس میں وہ ساری چیزیں جو کہ مارکیٹ کی آپ کی یعنی کہ جو آپ کو ڈائریکٹ کرتی ہیں، جو آپ کے مارکیٹنگ ایفرٹس کو انڈیکیٹ کرتی ہیں، وہ ساری جو سی ہیں آپ اس میں ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں اس کو لے آئیں گے. اور یہ جو مارکیٹنگ پلان ہوتا ہے یہ بھی یعنی کہ 2 لیولز پہ یعنی کہ کام کر رہا ہوتا ہے. ایک تو اس میں سے کچھ کمپوننٹس جو ہیں دیٹ از رسپانسبلٹی آف دی یعنی کہ پارٹ آف دا اسٹریٹجک مارکیٹنگ، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا آتا ہے کہ ٹیکٹیکل لیول پر، ٹھیک ہے. تو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا نام ہے لیولز آف مارکیٹنگ پلان کے اسٹریٹجک میں کیا آتا ہے اور ٹیکٹیکل لیول پر کیا آتا ہے.
تو فرسٹ ہم ڈسکس کریں گے اسٹریٹجک لیول. اسٹریٹجک لیول پر کیا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ مارکیٹنگ ڈیسیجن، دس از دا اسٹریٹجک ڈیسیجن. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے سیگمنٹیشن کی، اس میں سے آپ جس سیگمنٹ کو آپ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ اس کا ڈیسیجن کس نے لینا ہے، کیونکہ ایک لانگ ٹرم ڈیسیجن. یہ نہیں کہ آج آپ کہیں گے جی ہم اس سیگمنٹ کو کر رہے ہیں اور کل کو آپ کہیں گے جی نہیں ہم اس کو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے. آپ اس کے لیے پلانس بناتے ہیں، آپ ایڈورٹائزنگ کمپین چلانے ہیں، آپ کی پروڈکٹ ہر چیز اس پہ ہوتی ہے. آپ اگر یہ ایک دم چینج کریں گے تو اٹ ول بی اے سیٹ بیک فار یور پروڈکٹ، ٹھیک ہے، اور اٹ ول ناٹ گیو اے گڈ امپریشن. اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جی آپ نے ایک غلط ٹارگٹ مارکیٹ کو چوز کیا. اچھا اس میں کیا ہے کہ آپ کا اسٹریٹجک میں آپ کا آج ٹارگٹ مارکیٹنگ ڈیسیجن ہے، ویلیو پروپوزیشن ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے انالیسز آف مارکیٹنگ اپرچونیٹیز ہیں. یہ سارے جو سے ہیں یہ آپ کے اسٹریٹجک لیول پر آپ کے ڈیسیجنز ہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ کو ٹیکٹیکل میں کیا آتا ہے، ٹیکٹیکل میں آپ کے جو ہے آپ کے پروڈکٹ فیچرز ہیں، ٹھیک ہے. ٹیکٹیکل لیول پر جب انہوں نے بتا دی کہ جو ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہے ہم اس کو کریں گے، تو ٹیکٹیکل لیول پر یہ کہ آپ اس کے حساب سے اپنی پروڈکٹ میں فیچرز ڈیولپ کریں گے. اور اس کے لیے آپ کیا پروموشنز یوز کریں گے، ہاؤ یو ول پروموٹ یور پروڈکٹ، اگین اٹس اے ٹیکٹیکل ڈیسیجن. مرچنڈائزنگ، ٹھیک ہے، پرائسنگ، سیلز چینلز. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ کی پروڈکٹ فیچرز، پروموشن، مرچنڈائزنگ، پرائسنگ، سیلز چینل اینڈ سروسز، یہ سارے آپ کے آتے ہیں ٹیکٹیکل لیول پر، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ناؤ وی وانٹ ٹو ڈسکس کہ واٹ از مارکیٹنگ پلان کنٹینٹس، کہ ایک جو مارکیٹنگ پلان ہے اس کے کنٹینٹس میں کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے. پہلے میں آپ کو ایک بالکل اس کی یعنی کہ ایک بریف سے سمری دوں گا، پھر اسی کے اندر جو ہے میں آپ کے اس کی سب ہیڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ایک کوئی بھی مارکیٹنگ پلان جو ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ایگزیکٹو سمری. اب ایگزیکٹو سمری کیا ہوتی ہے، اٹ کین بی 1 پیج یعنی کہ ایکسپلینیشن، سب سے پہلے آتی ہے یہ، ٹھیک ہے. لیکن پریکٹیکلی جو ہے ایگزیکٹو سمری کو سب سے اینڈ میں جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے، جب آپ اپنا سارا پلان آپ بنا لیتے ہیں. کیونکہ آپ اپنی ایگزیکٹو سمری ہوتی کیا ہے، ایگزیکٹو سمری یہ ہے کہ سپوز میں نے ایک پلان بنایا ہے جو کہ 50 پیجز کا یا 100 پیجز کا ہے. اب کوئی بندہ اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے 50 پیجز کا یا 100 پیجز کا، اس کے اندر کیا چیز شامل ہے. تو اس کے لیے یہ کہ وہ ایگزیکٹو سمری میں سے گو تھرو کرے گا، اس کو ایک اس کی بریف مل جائے گی، اس کو ایک مینی کے سمری مل جائے گی، جس سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ نیکسٹ 50 یا 100 یا 200 پیجز میں کیا چیز ہے. اگر تو اس کا انٹرسٹ ہوگا تو ہی ول گو انٹو دی ڈیٹیل، ادروائز کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ اس قسم کا ڈاکومنٹ ہے اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو سمری. اور یہ اگرچہ یہ ڈاکومنٹ کے شروع میں آتی ہے لیکن پریکٹیکلی یہ سب سے اینڈ پر بنائی جاتی ہے. جب آپ پورا اپنا پلان بنا لیں گے، آپ اس میں ساری چیزیں فائنلائز کر دیں گے، دین یو ول میک اے ایگزیکٹو سمری فار دوز ہو ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیل. پھر اس کے بعد نیچرلی آپ کو ٹیبل آف کنٹینٹس آئیں گے کہ جی کس پیج پر آپ نے کیا چیز اس میں شامل کی ہوئی ہے. آپ اس میں سچویشن انالیسس کریں گے. سچویشن انالیسس کے لیے اب آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے ٹولس یوز کریں گے، ہم ڈسکس کریں گے لیٹر آن. پھر مارکیٹنگ اسٹریٹجی، ظاہری بات ہے آپ مارکیٹنگ پلان بنا رہے ہیں تو آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ جی فنانشیل پروجیکشن، کہ آپ یہ سب کچھ کریں گے تو کتنا ریونیو ہم وی آر ایبل ٹو جنریٹ، کہ اگر آپ یہ چیزیں بیچیں گے یا مارکیٹ میں یہ کام کریں گے، یہ آپ اسٹیپس لیں گے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، فائنانشیل پروجیکشنز. پھر امپلیمنٹیشن اینڈ کنٹرول، کہ ہاؤ یو ول امپلیمنٹ آن یور پلان. آپ نے ایک پلان تو بنا دیا، تو وہ جو پلان ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. اگر ہو سکتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کی کیا سجیشنس ہیں، ہاؤ وی امپلیمنٹ. اور پھر اس کے بعد ایک اور جو چیز آتی ہے کہ کیا نام ہے کہ آپ نے ایک پلان بنایا، اس پہ آپ نے امپلیمنٹ کیا، تو اس کا کیا نام ہے، اس کا ریزلٹس کیا آئے، جس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول اینڈ ایویلویشن. تو یہ بھی جو ہے اس کا کیا نام ہے، آپ انہیں سجیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ پلان ہے، اس کو ہم اس طرح اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور فائنلی جو ہے ہم آفٹر 1 ایئر 2 ایئر 5 ایئر 10 ایئر جتنے بھی عرصے کا آپ کا پلان ہے کہ ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے. ایویلویشن میں ہم یہ چیزیں ہم یوز کریں گے اور اس کی بیسس پہ ہم یہ معلوم کریں گے
کہ کیا نام ہے کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے, ہماری پرفارمنس اچھی ہے یا بری ہے. تو یہ تو ہے کیا نام ہے بہت, یعنی کہ میں نے بریف سے ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے کم پہ کوئی بھی مارکیٹنگ پلان جو ہے وہ بن سکے. لیکن یہ سارے کیا ہیں, میں نے تو یہاں پر آپ کے سامنے 6 پوائنٹس آپ کو مینشن کر دیے, لیکن مارکیٹنگ پلان اتنا ایزی اور سمپل بھی نہیں ہوتا. اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ یہ جو مارکیٹنگ پلان کے کانٹینٹس ہیں اس میں سے ہر ایک کا کیا کیا اس کی انڈر اس کی کیا کیا چیزیں آئیں گے. ایگزیکٹو سمری ہے, میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے, اس میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ 1 پیج کی ہے, اس کی بریف ہوتی ہے, سمری ہوتی ہے جو بھی آپ کا پلان ہے, اس کے بعد ٹیبل آف کانٹینٹس ہیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں شامل کی ہیں, کون سے پیج نمبر پر ہیں. ٹھیک ہے. سچویشن انالیسز, اب سچویشن انالیسز کے لیے آپ ڈفرینٹ ٹول یوز کر سکتے ہیں, جیسے میں نے بھی آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ لائک SWOT انالیسز, اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹ. ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے یہ ٹول یوز کر سکتے ہیں جس میں کہ آپ کے کچھ انٹرنل بھی اس میں آتا ہے, اس کے ایکسٹرنل بھی آتا ہے. اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز جو سی آپ کے انٹرنل میں آتی ہیں, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹ جو سی آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ اس میں کریں گے. اب آپ اس میں سے کیا ہے, جب سچویشن انالیسز آپ کریں گے تو آپ اس کو کسٹمرز پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے, آپ کمپیٹرز پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے, آپ کمپنی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے, آپ کانٹیکسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے سچویشن انالیسز میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جب سچویشن انالیسز کر رہے ہوں گے, آپ جو مرضی ٹول اس کے لیے یوز کریں, اس کو آپ کیا نام ہے اگر آگے اس کو آپ بریک اپ کریں گے کہ آپ کے کسٹمرز کون سے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا آپ انالیسز کریں گے. پھر آپ اپنے کمپیٹرز دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں آپ کے کمپٹیشن میں کون کون سے لوگ ہیں, ان کی پروڈکٹس کیا ہیں, ان کی ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے, ان کی پرائسنگ اسٹریٹجیز کیا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, پروموشنز کیسے کر رہے ہیں. تو آپ وہ ساری چیزیں جو ان سے ہیں وہ دیکھیں گے. پھر آپ اس کو کیا نام ہے کمپنی کا دیکھیں. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی اپنی جو کمپنی ہے اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کی ویکنیسز کیا ہے. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کمپنی جو سی اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ سب کچھ کر سکے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی کمپنی کے ریسورسز بھی دیکھنے ہیں. پھر اس کے بعد ہے کہ کانٹیکسٹ, کہ آپ یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں کس کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں, کہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے, اکنامک پوزیشنز کیا ہے, آپ کے آگے کیا نام ہے جو فیوچر میں جو گروتھ ہو رہی ہے, چینجز آ رہی ہیں, جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ کس قسم کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ ساری جو سی ہیں یہ میٹر کرتی ہیں اور آپ نے ان ساروں کا خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے کہ آپ کی ظاہری بات ہے آپ مارکیٹنگ پلان بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ مینشن کریں گے اپنا مشن, یا آپ کا مشن کیا ہے. پھر مارکیٹنگ اینڈ فائنینشیل آبجیکٹیو آپ ڈیفائن کریں گے کہ آپ کیا نام میں کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے مارکیٹنگ اور فائنینشیل آبجیکٹیوز کیا ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کو یعنی کہ یہاں پر ایکسپلین کریں گے. پھر آپ ڈسکس کریں گے پروڈکٹ لائنز, آپ کے پاس پروڈکٹ لائنز کون کون سی ہیں. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ ڈسکس کریں گے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کمپیٹیٹیو پوزیشننگ, جب آپ نے مارکیٹ کا انالیسز کیا, آپ نے اپنے کمپیٹرز کی اسٹڈی کیا, تو آپ نیچرلی اپنے آپ کو بھی کہیں پر پلیس کریں گے ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹرز, کہ آپ کی مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی فائنینشیل پروجیکشنز ہیں. اگین کسی بھی مارکیٹنگ پلان میں یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے کہ آپ کی کیا نام ہے فائنینشیل پروجیکشنز کیا ہیں, جس میں سب سے پہلے آپ کی آتی ہیں سیلز فور کاسٹ. ہم کتنے یونٹ بیچیں گے, کتنا ریونیو جنریٹ کریں گے, کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سیلز فور کاسٹ. پھر ایکسپینس فور کاسٹ, اس سارے کے لیے اتنے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ہمارے ایکسپینسز کیا آئیں گے. آپ اپنے ایکسپینسز کو یعنی کہ ہائی لائٹس کرتے ہیں, ان کا بریک اپ دیتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ پہ ہم اتنا خرچ کریں گے, پبلک ریلیشننگ پہ ہم اتنا خرچ کریں گے, پروڈکٹ پروموشنز کے لیے ہم اتنا خرچ کریں گے, سیلز فورس مینجمنٹ کے لیے ہم اتنا خرچ کریں گے. تو آپ اپنی ساری ایکسپینس کی بھی ایک فور کاسٹ دیتے ہیں کہ ہمیں کتنے فنڈز کی ضرورت ہے. پھر آپ ایک بریک ایون انالیسس کرتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ کے کچھ ایکسپینڈیچر بھی آ رہے ہیں, آپ کچھ ریونیو بھی جنریٹ کریں گے. تو آپ بریک ایون پہ کب پہنچیں گے؟ when you are able to recover or meet your expenses. ٹھیک ہے. ایک آپ اس کا بھی انالیسس کرتے ہیں کہ we are anticipating کہ we will be able to achieve the break even in first year.
آفٹر 12 months اور آفٹر 2 years. ٹھیک ہے, تو وہ پھر فورکاسٹڈ سیلز ویلیو کہ جی ہماری جو سیلز ویلیو ہے وہ کتنی ہوگی, اگر ہم اتنے یونٹ بیچیں گے, یہ ہماری پرائسنگ ہے, تو ہم کتنا ریونیو جنریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بھی آپ اس میں مینشن کریں گے. ایکسپیکٹڈ مارکیٹنگ کاسٹ, پھر وہی بات ہے کہ آپ کے سارے جتنے بھی یہ ہے اس کے اوپر آپ کی مارکیٹنگ کاسٹ کتنی آئے گی. ٹھیک ہے, اوپر تو ہم نے کیا تھا نا ایکسپینس فور کاسٹ, آپ فور کاسٹ دے رہے ہیں کہ جی فیوچر میں آپ کی پھر ایکسپیکٹڈ مارکیٹنگ کاسٹ کیا کہ پیورلی مارکیٹنگ کاسٹ آپ کی کتنی ہے. پھر امپلیمنٹیشن اینڈ کنٹرول کی بات, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کو بھی ایکسپلین کریں گے کہ آؤٹ لائنز دی کنٹرولز فار مانیٹرنگ اینڈ ایڈجسٹنگ, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس پلان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جہاں پر کنٹرول اینڈ ایویلویشن نہ ہو. کنٹرول اینڈ ایویلویشن مینس کہ آپ نے ایک پلان بنایا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کیا. جیسے ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنی سیلز فورکاسٹ دیں, ٹھیک ہے, آپ اپنا بریک ایون انالیسس دیں, تو کنٹرول اینڈ ایویلویشن میں آپ کیا کریں گے کہ آپ جا کے کریں گے کہ جی ہم نے یہ ایکسپینڈیچر کیے, یہ ہمارے ٹارگیٹس تھے, تو آفٹر پرٹیکولر ٹائم پیریڈ آئیدر وی آر ایبل ٹو اچیو آور ڈیزائر ٹارگیٹس. ٹھیک ہے, اگر تو آپ نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے پھر تو آپ کا پلان بہت اچھا تھا, اور اگر کیا نام ہے کسی بھی وجہ سے آپ اپنے ٹارگیٹس اچیو نہیں کر سکے تو پھر یہ کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کے پلان میں ایسی کیا یعنی کہ ڈرا بیک تھا, وہ کون سی ویکنیسز تھیں, تاکہ آپ ان ویکنیسز کو ہائی لائٹ کریں گے اور ان ویکنیسز کو کنورٹ کریں گے, کیا نام ہے امپروو کریں گے, اور نیکسٹ پلان میں اس کو انکارپوریٹ کریں گے کہ تاکہ جو نیکسٹ پلان جو ہے اس میں آپ وہی مسٹیکس دوبارہ نہ کریں, اور جہاں جہاں پر آپ کی کوئی ویکنیسز آئی ہیں, کوئی مسٹیکس ہوئی ہیں جس وجہ سے آپ کے رزلٹ آپ کے ڈیزائریبل نہیں آ سکے, آپ ان کو ریکٹیفائی کریں گے اور ان کو امپروو کریں گے. تو یہ سارا جو ہے یہ امپلیمنٹیشن اینڈ کنٹرول میں ہے. اسپیلز آؤٹ دی گولز اینڈ بجٹس, ٹھیک ہے, یعنی کہ امپلیمنٹیشن میں جو ہے آپ کا ہے. پھر کنٹیجنسی پلان, کنٹیجنسی پلان جو ہے اگین اٹس اے ویری امپورٹنٹ فرام دا پلاننگ پوائنٹ آف ویو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پلان بناتے ہیں لیکن ہمارا پاس کوئی کنٹیجنسی پلان نہیں ہوتا. کنٹیجنسی پلان کو اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بہت سمپل سی جو ہے کنٹیجنسی پلان کا یہ ہے کہ اگر کسی اسٹیج پہ آپ نے جو بھی پلان بنایا, اگر کسی اسٹیج پر اگر آپ کا وہ پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا, چیزیں ویسے نہیں رہتی ہیں جیسے کہ آپ نے سوچی تھیں, آپ نے پلان کیا, تو آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹیو ہے. تو کسی بھی اچھے پلان میں جو پلانر ہوتا ہے وہ کنٹیجنسی پلاننگ بھی کرتا ہے. کنٹیجنسی پلاننگ نارملی کی جاتی ہے کریٹیکل پوائنٹس پر کہ جہاں سے آپ ایگزٹ لے سکیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ چیز اس طرح نہیں ہوئی تو پھر ہمارے پاس یہ آلٹرنیٹیو ہے, اگر یہ چیز اس طرح نہیں ہوئی تو پھر ہم یہ سٹیپس لیں گے. تو یہ سارا جو ہے اس کو ہم کنٹیجنسی پلان کہتے ہیں. سو دس از دی کنٹینٹس آف اے مارکیٹنگ پلان. تو اچھا, ایویلویٹنگ اے مارکیٹنگ پلان کہ آپ کیسے ایک کسی بھی مارکیٹنگ پلان کو ایویلویٹ کریں گے, لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے صرف ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو مارکیٹنگ پلان کے کنٹینٹس بھی دے دیے, میں نے اس کے آگے آپ کی اس کی فردر کیا نام ہے اس کی ڈیٹیل بھی دے دی, لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی ہی پلان کو ایگزیکٹلی اسی طرح ہی فالو کریں. یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انڈسٹری کون سی ہے, آپ کی نیچر آف دا پروڈکٹ کیا ہے, آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے, آپ کی کمپنی کی اپنی اسٹرینتھ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پر اسی ہی پلان کو, یہ یعنی کہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹیمپلیٹ ہے, ایک یارڈ سٹک ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یا اس کو نکال بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جب ہم بات کریں گے ایویلویٹ اے مارکیٹنگ پلان, اٹ ول گیو یو سم آئیڈیا کہ ہم اگر ایویلویٹ کریں گے تو کیا ہے کہ پہلی چیز جو ہے ہم کسی بھی مارکیٹنگ پلان کو جب دیکھتے ہیں تو ہم اس میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ از دی پلان سمپل. سمپل مینس کہ اس میں ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ جی ہم میکسیمائز ریونیو میکسیمائز کریں گے, میکسیمائز
کتنا میکسیمائز, کوئی فگر بتائیں. انسٹرکشن جو سی کلیئر ہونی چاہیے, آپ کے پلان جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے, انڈرسٹینڈیبل ہونے چاہیے. تو سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے کہ وہ ہے کہ آپ کا جو پلان جو ہے وہ سمپل ہونا چاہیے ان ٹرم آف کلیئرٹی. از دی پلان اسپیسیفک, آپ کا جو پلان ہے وہ کسی بھی پروڈکٹ سے اسی ہی کو یہ نہیں کہ وہ ٹارگٹ کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ کوئی جنرک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو آپ کی پروڈکٹ ہے, جو آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے, جس انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں, آپ کا مارکیٹنگ پلان بھی جو ہے وہ اسی ہی کو کور کر رہا ہو. وہ جنرک نہیں ہونا چاہیے, اس میں جنرل چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ٹو دی پوائنٹ بات اس میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. از دی پلان ریئلسٹک, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کہہ دیں کہ جی ہم یوں کر دیں کہ زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں جن کو کیا نام ہے پریکٹیکلی اس کو کوئی اس پہ امپلیمنٹ نہ کر سکے. جب امپلیمنٹ نہیں کر سکے گا تو اس کے ریزلٹس بھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, جب ریزلٹس نہیں آئیں گے تو اس پلان کا فائدہ کیا. تو آپ اس میں جو بھی بات کر رہے ہیں وہ آپ کی جو سی گراؤنڈ ریالٹیز جو سی ہے, جو آپ کی جو سچویشن ہے, آپ کی جو انوائرمنٹ ہے, اس کو کیا نام ہے وہ میچ کرتا ہو. اگر آپ کا کیا نام ہے جو پلان جو ہے وہ ریئلسٹک نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس پہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے اور اسی حساب سے اس کی رزلٹ آئیں گے. از دی پلان کمپلیٹ؟ نیکسٹ کویسچن, اگر ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ پلان جو ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے, تو کمپلیٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہم نے شروع میں اس کے کنٹینٹس ڈسکس کیے ہیں کہ اس میں سب کچھ ہونا چاہیے. اگر کسی پلان میں سپورٹس کنٹرول اینڈ ویلیویشن ہی نہیں ہے, اگر کسی پلان میں کنٹینجنسی پلان ہی نہیں ہے, آپ پلاننگ کر رہے ہیں, آپ اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اگر کوئی سچویشن رائز ہو جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی پلان کو بنا رہے ہیں یا اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں کہ اس پلان میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. فائنلی میں جسٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ گڈ مشن اسٹیٹمنٹ, یعنی کہ کچھ فیمس یعنی کہ کمپنیز کی جو سی ہیں ان کی میں آپ کے ساتھ ایگزامپل بھی شیئر کروں گا کہ جو مشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ مشن اسٹیٹمنٹ جو سی ہے کسی بھی کمپنی کی ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں کیا ہے کہ مشن اسٹیٹمنٹ میں پہلے یہ ہے کہ آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اپنی کمپنی کی کوئی بھی مشن اسٹیٹمنٹ بنائیں تو آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ فوکس آن اے لمیٹڈ نمبر آف گولز. یہ نہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے. آپ کوئی ایک چیز آپ کہ جی سپوز ہم کیا نام ہے وی آر اے کسٹمر اورینٹیڈ کمپنی. ٹھیک ہے, کہ ہمارا جو فوکس ہوگا وہ کسٹمرس پر ہوگا. یا آپ کہتے ہیں کہ جی وی آر دا سوشلی رسپانسبل کمپنی. ٹھیک ہے, کہ ہم جس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں ہم اس کا خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے, یا وی آر پروڈیوسنگ کوالٹی پروڈکٹس. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا, لیکن یہ فوکس آن اے لمیٹڈ نمبر آف گولز. پھر اسٹریس میجر پالیسیز اینڈ ویلیوز. یہ نہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ جو سے میجر کیا نام ہے جو پالیسیز ہوتی ہیں اور ویلیوز ہیں, مشن اسٹیٹمنٹ کو بہت بڑی نہیں ہوتی ہے, تو آپ جو سے کی اور جو امپورٹنٹ جو سی آپ کے جو پالیسیز اور ویلیوز ہیں آپ صرف انہی کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ڈیفائن میجر کمپیٹیٹیو اسفیئرس. ٹھیک ہے, کہ آپ جو سی بھی آپ کی جو میجر کمپیٹیٹیو اسفیئرس ہوتی ہیں ان کو آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. وہ میں آپ کو ڈسکس بھی بتا بھی دوں گا کہ کمپیٹیٹیو اسفیئرس ہوتی کیا ہیں. ٹیک اے لانگ ٹرم ویو. آپ کا جو مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے کہ جی ہم وی وانٹ ٹو بیکم نمبر 1 company in our field in a time period of یعنی کہ نیکسٹ 10 years 20 years. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا نا لانگ ٹرم ویو ہوتا ہے. شارٹ, میموریبل, میننگ فل, یعنی کہ بریف ہونی چاہیے, میننگ فل ہونی چاہیے, اور میموریبل اس کی جو لینگویج ہے جو آپ اس میں جو چیز ایکسپلین کر رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اب جیسے یہ ہے کہ ربر میڈ کمرشل پروڈکٹس. ٹھیک ہے, یہ ایک کمپنی ہے, اب ہم اس کا شیئر کرتے ہیں کہ ان کی مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے. اب ربر میڈ کمرشل پروڈکٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ our vision is to be the global market share leader in each of the markets we serve. We will earn this leadership position by providing to our distributor and end user customers innovative, high quality, cost effective and environmentally responsible products.
We will add value to these products by providing legendary customer service through our uncompromising commitment to customer satisfaction. अब आप देखें कि यानी कि इनकी जो मिशन स्टेटमेंट है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की है. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी कि हम ग्लोबल मार्केट शेयर लीडर, हर मार्केट जिसमें कि हम काम कर रहे हैं हम उसके ना लीडर बनना चाहते हैं. ठीक है. और वो कहते हैं कि जी हम ये जो पोजीशन जो सी वो हम कैसे हासिल करेंगे. हम ये पोजीशन हासिल करेंगे कि अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके थ्रू, यानी कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स दोनों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं. और उसमें भी वो क्या कह रहे हैं कि जी हम उसमें क्या करेंगे कि हम उनको कैसे लेके कि हम अपनी इनोवेटिव, हाई क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट्स, यानी उन्होंने सारी चीज़ें कवर कर दी. इनोवेशन की हम जी कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आएंगे, हाई क्वालिटी होगी, कम प्राइस पर होगी और उसके एनवायरनमेंट पे कोई भी उसका कोई बुरा असर नहीं होगा. और ये सब कुछ उनसे हम किस तरह देंगे कि विद एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज के साथ. और हमारा जो उनसे क्या नाम है जिस पे हम कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, वो ये कि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो उनसे है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि कस्टमर जो उनसे वो हमसे सेटिस्फाई हो, कस्टमर को हमारे साथ कोई इशू नहीं हो जाए. तो ये क्या नाम है इट्स अ गुड यानी कि मिशन स्टेटमेंट. अच्छा, उसके अलावा ये है कि मोटरोला, अगेन वेरी फेमस ब्रांड मोटरोला. अब मोटरोला क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ मोटरोला इज टू ऑनरेबली सर्व द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी by providing products and services of superior quality at a fair price to our customers. To do this so as to earn an adequate profit which is required for the total enterprise to grow, and by doing so provide the opportunity for our employees and shareholders to achieve their personal objective. अब इन्होंने अपनी में क्या नाम है मिशन स्टेटमेंट में क्या किया, इन्होंने प्रॉफिट की बात की है. नेचुरली इट्स कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए ही काम कर रही है, लेकिन उन्होंने उसको बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी मिशन में है कि हम क्या नाम है वी वांट टू सो एज टू अर्न एन एडिक्वेट प्रॉफिट. ठीक है. वो कहते हैं हम रीजनेबल प्रॉफिट लेंगे. और वो भी कहते हैं कि वो हम क्यों लेंगे, क्योंकि वो इसलिए हम लेंगे कि ताकि हम ग्रो कर सकें. ठीक है. हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने शेयर होल्डर्स को उनके जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको मीट कर सकें. तो दिस इज़ अनदर. उसके अलावा ईबे, हम सबको मालूम है कि इंटरनेट बेस्ड कंपनी है. अब ईबे जो उनसे वो क्या कह रही है कि वी हेल्प पीपल ट्रेड एनीथिंग ऑन अर्थ. वो कह रहे हैं फैसिलिटेट करेंगे लोगों को कि दुनिया में क्या नाम है कुछ भी अगर उसकी ट्रेडिंग करने से किसी भी चीज़ की. और इसमें कोई शक शुबा भी नहीं कि ईबे पर हर चीज़ बिकती है. आप सर्च करें एंड यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग, वो चीज़ें कि जो यानी कि शायद किसी और मार्केट में ना बिक सकें लेकिन वो ईबे पर जो है अवेलेबल है. वी विल कंटिन्यू टू एनहांस द ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल collectors, dealers, small businesses, unique item seekers, bargain hunters, opportunity sellers and browsers. इन्होंने अपनी यहाँ पर टारगेट मार्केट डिफाइन कर दी है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो कलेक्टर्स हैं, जो लोगों को शौक है चीज़ें इकट्ठे करने का, डीलर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, यूनिक आइटम सीकर्स, ये वो लोग जो हमेशा क्या नाम में मुनफरिद चीज़ों की तलाश में होते हैं, ठीक है, वो हो गए. बारगेन हंटर्स के वो लोग जो क्या नाम है हमेशा कहते हैं कि जी कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाए, कोई अच्छी ऑफ़र मिल जाए. और अपॉर्चुनिटी सेलर्स के बाद लोग होते हैं जिन्होंने चीज़ बेचनी होती है और वो कहते हैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि मेरी जो चीज़ है उसकी अच्छी प्राइस मिल जाए. और वो कहते हैं उसके अलावा वो लोग जो सिर्फ ब्राउजिंग कर रहे हैं, नेट पे सर्फ कर रहे हैं, तो वो हम सारे लोगों को क्या नाम है हम फैसिलिटेट कर रहे हैं. सो दिस इज़ ए मिशन स्टेटमेंट फ्रॉम ईबे कंपनी. तो यहीं पर क्या नाम है हम अपना सेकंड लेक्चर जो है उसको फिनिश करेंगे. अगेन जो से बिब्लियोग्राफी है, लिस्ट ऑफ द बुक्स है कि जहाँ से क्या नाम है इस सारे मटेरियल को लिया गया है, ठीक है. और फाइनली पहले लेक्चर की तरह लेक्चर के एंड पर एक अच्छी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा. और आज की जो अच्छी बात है वो ये है, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग स्टार्टेड इज़ ब्रेकिंग योर कॉम्प्लेक्स overwhelming tasks into small manageable tasks and then starting on the first one. Mark Twain.
یعنی کہ مارک ٹوین اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو بھی اگر آپ کے پاس کوئی بہت مشکل ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی وہ جو مشکل بڑی ٹاسک جو سی ہے اس کو آپ بریک ڈاؤن کر دیں، اس کو اسمال پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیں اور کسی ایک اسمال پورشن سے آپ اسٹارٹ لیں. سون یو آر ایبل ٹو اچیو یور وہ جو بھی آپ کی ٹاسک ہے جو آپ کو بظاہر بہت مشکل لگ رہی ہے وہ آپ اس کو پورا کر لیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، اللہ حافظ.